नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की और बड़ी खबर से आगाह करेंगे। ये एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। इसी एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौजी एस्टैब्लिशमेंट और GHQ के लेवल पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक किस नोयत के दो बड़े फैसले किए गए हैं और आज के दिन में क्या एक नया फार्मूला सामने लाया गया है। इसी पूरी सिचुएशन में एक आला जनरल के मुतल्लिक क्या इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है, या आप कह सकते हैं कि क्या नाकाबिले यकीन नोयत की खबर आई है। इस खबर के दो नुकात भी आपको मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा दावा किया गया, इस हवाले से दो सहाफ़ियों ने क्या ट्वीट्स किए हैं, लेकिन जो दो ज़मीनी हकायक हैं ये दोनों ज़मीनी हकायक आपके सामने रखेंगे। मैं चूंकि मक्कातुल मुकरमा से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ, तो यहाँ हमारे पड़ोस में दुबई में इस वक्त क्या नया प्लान बन रहा है, मियाँ नवाज शरीफ की परवाज़ कैसे रुकी जब वो लंदन से दुबई में उन्होंने लैंड किया। यहाँ पर जो एक लंदन प्लान की तर्ज का दुबई प्लान बन रहा है, इस प्लान में कौन कौन सी शख्सियात शरीक हैं, लाहौर से किस शख्सियत ने ट्रैवल किया, अचानक खुफिया तरीके से चोरी छुपे इस शख्सियत का नाम बताते हैं और ये शख्सियत अब दुबई पहुंची है। और इसके साथ साथ एक ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक भी ये इतलात आ रही हैं कि इस शख्सियत ने भी अब से कुछ देर बाद दुबई पहुंचना है और उसके बाद एक दुबई प्लान बनाया जाना है जिसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब को माइनस किया जाए और तहरीक इंसाफ को कलअदम किया जाए। इस पूरे दुबई प्लान की बड़ी दिलचस्प अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पार्लियामेंट में जो एक अनहोनी हुई है इसके मुतल्लिक आगाह करते हैं, क्योंकि अब पार्लियामेंट ने एक ऐसे मौके पर जब सदर आरिफ अलवी ने आज ही के दिन में, जहां मैं मौजूद हूं मक्कातुल मुकरमा, यहां उन्होंने पहुंचना है, फरीजा हज की अदायगी करनी है, तो इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन एक्ट का जो बिल है ये आप कह लें कि इसको अमली तौर पर अब नाफिज कर दिया गया है और अब नाअहली की जो मुद्दत है किसी भी जुर्म में इसको 5 साल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली को गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से खत्म करने का प्लान कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है, जैसे कि आप हमारे थंबनेल में भी देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जो 7 जज साहिबान जिनके मुतल्लिक ये तासुर था कि वो आइन के साथ खड़े हैं, अब वो मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक और इमरान खान साहब से उनकी अलहदगी के मुतल्लिक एक बड़ी इतला या एक बड़ी अफवाह इस वक्त गर्दिश कर रही है। पहले आपको इस अफवाह के जो दो नुकात हैं ये मुख्तसरन बताते हैं और फिर आपको ज़मीनी हकीकत भी बताएंगे। तो मामला ये है कि एक दो वीडियोस शेयर की गई हैं इमरान खान साहब की, और इन दोनों वीडियोस में फोटोशॉप के जरिए ये दिखाया गया है कि इमरान खान साहब ने एक जो अंगूठी वो हमेशा अपनी उंगली में पहनते हैं, वो उंगली पर उनकी अंगूठी मौजूद नहीं है। और उसके बाद दो सहाफ़ियों ने ये ट्वीट्स किए कि बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं, यानी नाम नेहाद अलकादिर ट्रस्ट केस जिसमें 190 मिलियन की करप्शन का एक नाम नेहाद इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर लगाया गया था। उसके बाद ये कहा गया कि नैब ने इमरान खान साहब के खिलाफ बुशरा बीबी साहिबा को वादा माफ गवाह बना दिया है और अब इमरान खान साहब से बुशरा बीबी साहिबा मुबैना तौर पर कोई अलहदगी अख्तियार करने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर एक आला तरीन सतह की जो खुफिया मीटिंग हुई है जिसका ताल्लुक बराह रास्त GHQ से है, बराह रास्त आर्मी हाउस से और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से, उस मीटिंग के मुतल्लिक आपको बताते हैं कि कोई ये मीटिंग मुकम्मल तौर पर राजदारी में रखी गई थी। इस मीटिंग के मुतल्लिक किसी को आगाह नहीं किया गया था और प्लान यही था कि इस मीटिंग के मंदरजात जो है ये आखिरी वक्त तक पब्लिक ना किए जाए और पब्लिक के सामने ना लाए जाए। अब वहां पर बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से क्या डिस्कशन हुई और ये जो अंगूठी वाला मामला है इस पर क्या दिलचस्प नोयत की डिस्कशन हुई, ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो खुफिया मीटिंग थी ये अपनी तर्ज की चौथी मीटिंग थी। इस मीटिंग के लिए जूम ऐप का इंतखाब किया गया। जूम ऐप पर यह मीटिंग की गई और इस मीटिंग में 15 PTI के जो हार्ड कोर नजरियाती रहनुमा हैं, जिन्होंने अब तक इमरान खान साहब को जबर के बावजूद नहीं छोड़ा, जिनके घर वालों को हिरासा किया गया लेकिन वो अब भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तो ये मीटिंग हुई है इमरान खान साहब की इन 15 हार्ड कोर रहनुमाओं से जूम पर।
یہاں پر ایک رہنما نے عمران خان صاحب سے بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق بھی سوال کیا۔ عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق نون لیگ کے صحافی یہ اطلاعات پھیلا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ان کی آپ کے ساتھ علیحدگی ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ اس زوم میٹنگ میں موجود تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ میرے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ اس کے بعد اسی میٹنگ میں ایک اور انہونی ہوئی جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ تمام افواہیں جعلی ہیں، اور ہماری خود بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ٹاپ سورسز سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو نیب نے 26 جون کو طلب ضرور کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وعدہ معاف گواہ بن گئی ہیں۔ اب یہ جو 15 ہارڈ کور رہنما ہیں، ان 15 کے 15 ہارڈ کور رہنماؤں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ نے مائنس عمران خان فارمولہ قبول نہیں کرنا، سارا ووٹ بینک آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب ووٹ بینک آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو مائنس عمران خان تحریک انصاف زیرو ہے، حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے، ہم پورے طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو لوگ آپ سے الگ ہوئے ہیں وہ بھی عوامی سطح پر غیظ و غضب کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یعنی چیف جسٹس نے تو سرنڈر کر دیا جیسے آپ ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اب اس پوری سچویشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق جو اہم ترین خبر آئی ہے، اور شہباز شریف کا ایک ایسا بلنڈر جو کہ شہباز شریف کی حکومت کو عملی طور پر ختم کر سکتا ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ہمارے پڑوس میں یعنی دبئی میں دبئی پلان جو ہے، اس میں کون سی شخصیت خفیہ طور پر لاہور سے نکلی ہے، لاہور سے نکلنے کے بعد اس نے دبئی میں لینڈ کیا۔ لاہور میں اس شخصیت نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا، عام طور پر اس شخصیت کے ساتھ پورا پروٹوکول موجود ہوتا ہے، لیکن اس روانگی کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا، اور اس روانگی کو خفیہ رکھنے کے پیچھے دو بڑے مقاصد بھی تھے، اور یہ شخصیت اب ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ دبئی میں لینڈ کر چکی ہے۔ نواز شریف دوسری جانب لندن سے انہوں نے پرواز بھری، اس کے بعد وہ دبئی میں لینڈ کر چکے ہیں۔ یعنی صدر عارف الوی نے تو مکہ المکرمہ میں آنا ہے، لیکن یہاں پڑوس میں دبئی میں ایک دبئی پلان بن رہا ہے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے، کیونکہ جو 4 لوگ اس میں شریک ہیں ان کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جو پلان بن رہا ہے یہ دبئی پلان لندن پلان کی طرز پر یہ اس لیے بن رہا ہے کہ آج کے دن میں ایک تازہ ترین سروے آیا ہے، آن لائن سروے، آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے والے جو ارکان ہیں، ارکان قومی اسمبلی، ارکان صوبائی اسمبلی اور ارکان سینٹ، جو اس سے پہلے بھی صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے ارکان رہے، ان کی تعداد 261 ہو گئی ہے، لیکن 261 ارکان کے عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے باوجود اگر آج بھی الیکشن ہو جائے تو عمران خان صاحب کی اس تازہ ترین سروے میں جو مقبولیت بتائی گئی ہے کہ وہ 71 سے 76% ووٹ حاصل کر لیں گے، یعنی 2/3 اکثریت سے بھی زائد مارجن کے ساتھ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ تو اب یہ جو دبئی پلان ہے اس کا تعلق چیف جسٹس صاحب سے بھی ہے اور ایک طاقتور شخصیت سے بھی ہے، کیونکہ سپٹمبر 2023 میں چیف جسٹس بندیال صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور نئے چیف کی تقرری ہو گئی ہے، جیسے آپ ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں کہ نئے چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ، ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جسٹس بندیال کی ریٹائرمنٹ سے 3 مہینے پہلے نکال دیا گیا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ ہمارے ذرا ویورز کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس بندیال صاحب نے ریٹائر ہونا ہے سپٹمبر 2023 میں، لیکن 3 مہینے پہلے ایوان صدر سے یہ نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا اور سپٹمبر سے وہ اپنا چارج سنبھالیں گے۔ تو سپٹمبر پلان کو آپ ملا کر دبئی پلان کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ کو یہ ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ جو سروے ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اکتوبر میں اگر الیکشن ہو گیا تو عمران خان صاحب کو اگر نااہل بھی کر دیا گیا، عمران خان صاحب کو اگر جیل بھی بھجوا دیا گیا، تو تب بھی عمران خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف اس کو صرف الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی تو یہ 2/3 اکثریت سے جیت جائے گی۔ اب ایک آپشن تو یہ ہے کہ اکتوبر سے 6 مہینے آگے الیکشن لے جائیں، یعنی اپریل 2024 تک یا مارچ 2024 تک، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پر تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ پاپولیرٹی تو وہیں پہ کھڑی ہے، بڑھ رہی ہے۔ تو اس لیے اب دبئی پلان کے تحت یہاں پر 4 اہم شخصیات جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں۔ اب جس شخصیت نے لاہور سے چوری چھپے خفیہ طریقے سے وہاں سے پرواز کی ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جو چوری چھپے پروازیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے ہمیشہ ایک خفیہ ایجنڈا ہوتا ہے اور چوروں کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ یہ جب اس طرح سے پروٹوکول کے بغیر خفیہ طریقے سے کوئی پرواز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی سازش ہونے والی ہے، کوئی بہت گھناؤنی قسم کی
سازش ہونے والی ہے۔ تو اب آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور سے مریم نواز جو ہے وہ چوری چھپے لاہور ایئرپورٹ پہنچی۔ عام طور پر ان کے ساتھ 30 گاڑیوں کو پروٹوکول ہوتا ہے، جب وہ حکومت میں نہیں تھی تب بھی 30 گاڑیوں کو پروٹوکول ہوتا تھا، تو وہ بغیر پروٹوکول کے لاہور پہنچی۔ دوسری جانب نواز شریف پہلے دبئی پہنچ چکے تھے، اور لاہور سے پھر مریم نواز جو ہیں بغیر کوئی پریس ریلیز جاری کیے دبئی لینڈ کر چکی ہیں، اور ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ مریم نواز بھی دبئی آ گئی ہیں۔ اب اس پوری سچویشن میں ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے، یا ایک اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ممکنہ طور پر مبینہ طور پر ایک طاقتور شخصیت بھی ممکنہ طور پر دبئی لینڈ کرنے والی ہے، اور پھر یہاں پر ممکنہ طور پر کوئی دبئی پلان جو ہے وہ بننے والا ہے۔ آبویسلی دبئی آنے کا مقصد جو ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک پلان عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا بنایا جائے۔ لیکن اسی پوری سچویشن میں اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق جو بڑی خبر آئی ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور ایک جو فارمولہ بڑا دلچسپ فارمولہ ہے جو کہ اس وقت سامنے لایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان، کہ کیا ایسا طریقہ کار ہو کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی تو کم نہیں ہو رہی تو عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے، یا الیکشن اس طرح سے ہو کہ نواز شریف اینڈ کمپنی یعنی شہباز شریف جیت جائیں۔ نواز شریف کی نیلی ختم کرنے کا تو پہلے ہی ایک پلان جو ہے فائنلائز کر لیا گیا ہے۔ تو اب ایک فارمولہ ایک اہم شخصیت کے ذریعے مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو کنوے کیا گیا ہے۔ اس فارمولے کے دو حصے ہیں۔ اس فارمولہ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک طاقتور شخصیت کے ذریعے عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اس سے پہلے بھی جس قسم کے حالات کا سامنا عمران خان صاحب کو ہے، کچھ لیڈرز کو اس قسم کے حالات کا سامنا رہا ہے، تو عمران خان صاحب وقتی طور پر کچھ ماہ کے لیے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ تاثر دیا گیا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا، الیکشن کے بعد تک کے لیے عمران خان صاحب باہر چلے جائیں، وہاں سے وہ چاہیں تو تحریک انصاف کو لیڈ کریں اور تحریک انصاف کو فعال طریقے سے چلائیں، اور یہاں پہ تحریک انصاف کالعدم نہیں ہوگی اس صورت میں، کیونکہ سپٹمبر سے پہلے اگر تحریک انصاف کو کالعدم کیا گیا تو پھر یہ چانس ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی، اگرچہ جسٹس فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت مکمل طور پر پی ڈی ایم کے ایک جج بن چکے ہیں، اپنا ذہن جو ہے وہ شو کر چکے ہیں۔ اب اس پوری سچویشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ذکر کیا گیا ایک اخبار کی خبر میں، پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کی خبر میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا گیا اور عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا، اور یہ فارمولہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو یہ میسج کنوے کیا گیا کہ تحریک انصاف کو کالعدم ہونے سے بچانے کے لیے آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں۔ لیکن جس شخصیت نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا، عمران خان صاحب نے اس شخصیت پر بھی برہمی کا اظہار کیا، اور عمران خان صاحب نے یہ جو مبینہ فارمولہ ہے اس کو قبول کرنے سے، اس کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ میں کسی بھی صورت بیرون ملک نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہاں پر ایک اعلیٰ جنرل کے متعلق ایک جو انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور اس خبر سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس وقت جی ایچ کیو میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ اور یہ جو خبر ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں آئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ ہم کسی صورت دہرانے نہیں دیں گے، اور اسی طرح آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ فکرہ بھی بولا جو کہ درست فکرہ ہے کہ عوام سے فوج طاقت حاصل کرتی ہے، اور فوج اور عوام کے خلاف درار ڈالنے کی سازش ناکام بنائیں گے، اور ہمیشہ اس قسم کی سازشوں کو ناکام بنانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی فوج کو دوبارہ سے پاکستان کی بائنڈنگ فورس بننا چاہیے۔ سب سے بڑی بائنڈنگ فورس پاکستان کے اندر رہی ہے، اور خود عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج میری ہے، میں کبھی فوج کو تقسیم نہیں کروں گا اور فوج کو کمزور نہیں کروں گا، اور فوجیں جن ملکوں کی کمزور ہوتی ہیں وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پوری سچویشن میں ایک اعلیٰ جنرل کے متعلق اب یہ خبر آئی ہے جن کا تعلق لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس پر جو احتجاج ہوا تھا، اس حوالے سے ایک بہت اہم اور حساس نوعیت کی اطلاع آئی ہے، کیونکہ لاہور کے جو کور کمانڈر ہیں ان کے متعلق جی ایچ کیو میں ایک انکوائری مار کی گئی تھی ان کے خلاف، اور اس انکوائری کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ کہاں پر تھی وہ 3 لیئرز فورسز کی جب یہ لوگ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے۔ اب یہ انکوائری جب مار کی گئی تھی تو لاہور کے کور کمانڈر کو کہا گیا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا جو عہدہ ہے اس کو چھوڑیں، ان کو جی ایچ کیو رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، انہوں نے جی ایچ کیو میں رپورٹ کیا، اس کے بعد یہ انکوائری شروع ہوئی۔ اس کے پہلے جو 4 مراحل تھے یہ نسبتاً تاخیر سے مکمل ہوئے، لیکن اب اس کا 5واں مرحلہ بھی اطلاع کیے ہیں کہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب جو لاہور کے کور کمانڈر ہیں ان کے کورٹ مارشل کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔
اس بات کی مختلف حلقوں کی جانب سے تصدیق کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت ختم ہونے کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ اس وقت دو وزراء نے یہ بیان دیا ہے کہ 12 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور اس کے بعد اکتوبر میں ہی الیکشن ہوں گے۔ اگرچہ اب یہ حتمی فیصلہ جو ہے یہ دبئی پلان سے ہوگا، اور دبئی میں جو ہمارے سورسز ہیں، میں نے خود بھی دبئی جانا ہے، آپ کو وہاں سے اس معاملے پر حج کے بعد انشاءاللہ حج کی ادائیگی کے بعد اپڈیٹ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔